सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान समी इब्राहिम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम तज्जिया। मेरे साथ हमारी को एंकर अलीना इलियास हैं, हमारे सीनियर पॉलिटिकल कॉरेस्पॉन्डेंट जनाब सदीक साजिद हैं। प्रोग्राम के अगले हिस्से में जाके थोड़ी देर के बाद हमें ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज़ हमें ज्वाइन करेंगे और शाह खावर एडवोकेट भी, क्योंकि आज जो मौज़ूआत हैं बड़े दिलचस्प हैं और बड़ी ताज़ा तरीन, बड़े अरसे के बाद एक गर्मा गर्मी हमें पॉलिटिक्स में नज़र आई। एक तो जो वज़ीर-ए-आज़म साहब आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पेश हुए और वहाँ पर जो उनकी बहुत सारी जो गुफ्तगू हुई उनके और जजेस के दरमियान बड़ी एक मीनिंगफुल गुफ्तगू, उस पर आपसे आज गुफ्तगू करेंगे कि सब क्या था। ये जो मुकदमा है APS का उनके वालिदैन की जो बातें हैं या उनकी जो कंप्लेंट्स हैं, ये तो कई साल पुरानी हैं। तो आज क्या ज़रूरत पेश आई सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को उनको बुलाया गया, और फिर ख़ास तौर पर जो रिमार्क्स TTP से मुज़ाकरात के हवाले से आए, बहुत सारे लोगों का ये ख्याल है बहुत सारे लोगों का कि ये जो सारा आज का जो फसाना था उसमें असल जो बात थी वो TTP के साथ मुज़ाकरात की बात थी। कैसे, वो इसको हम जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे भी बड़ा ड्रामा हुआ, सियासी ड्रामा। जॉइंट सेशन जो हुकूमत करना चाह रही थी कानून साजी के लिए, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल और उसके साथ साथ जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं उनको वोट का हक देना मकसूद था। लेकिन क्या हुआ यकायक कि वो जो जॉइंट सेशन जिसके लिए वज़ीर-ए-आज़म साहब ने भी ज़ोहराना दिया, जिसके लिए अभी एक और इशाइया चल रहा है जो जनाब बिलावल भुट्टो ने दिया, और कल जनाब शहबाज शरीफ साहब ने एक इशाइया दिया था, उसको ये कहा गया कि मुअख्खर किया जा रहा है। लेकिन जिस तरह से उसको मुअख्खर किया गया, जिस तरीके से ऐलानात आए, उसने ऐसा लगता है कि हुकूमत की सुबकी में इजाफ़ा किया, इसलिए कि ये कहा हुकूमत ने कि ये इसलिए मुलतवी किया जा रहा है कि जो सियासी जमातें हैं उनके रहनुमाओं ने स्पीकर से दरख्वास्त की कि वह हुकूमत के साथ बातचीत करना चाहती है। स्पीकर असद कैसर साहब ने इसका ट्वीट किया, लेकिन फ़ौरन थोड़ी देर के बाद ही खुर्शीद शाह साहब ने इस बात की कतई तौर पर तरदीद की और उन्होंने कहा कि ये सब कुछ गलत बयानी पर मबनी है, कोई हमने इस तरह की बात नहीं की। और जब थोड़ा सा हमने तहकीक की तो पता चला कि जो हुकूमत के इत्तेहादी हैं, जिसमें मुस्लिम लीग काफ शामिल है, जिसमें MQM शामिल है, उन्होंने साफ तौर पर वज़ीर-ए-आज़म को ये बात बता दी कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के मामले पर हम हुकूमत के साथ नहीं हैं। तो ये मुमकिन ही नहीं रहा था हुकूमत के लिए कि वो जॉइंट पार्लियामेंट का जो सेशन है उसमें इसको अप्रूव करवा सके। और फिर वही पार्टी वज़ीर-ए-आज़म साहब को सबने सुना, दोपहर के वक्त वो अरकान असम्बली से कह रहे थे कि जहाद समझ के जाएं, ये जहाद है, आप कौमी असम्बली में पार्लियामेंट में जाएं और वोट दें। वो फिर ट्वीट आया कि जी वो मुअख्खर कर दिया गया। तो एक पहली शिकस्त, कल भी एक शिकस्त हुई थी प्राइवेट मेंबर्स बिल पर हुकूमत को, और आज जॉइंट पार्लियामेंट जो सेशन है वो भी इसलिए मुअख्खर करना पड़ा गवर्नमेंट को कि अब उनके पास अक्सरियत नहीं है। तो अब ये बड़ी एक अजीब सी सूरत हाल है, और इस पर जनाब हमारे सदीक साजिद साहब सारा दिन पार्लियामेंट हाउस में मसरूफ़ रहे, आनियाँ जानियाँ वो देखते रहे, और वो इत्तेहादी जो 3-3.25 साल से इंतहाई बड़े बड़े जज्बे के साथ बड़े मुश्किल हालात में भी हुकूमत के साथ खड़े रहे। आज तारिक बशीर चीमा साहब मेरे दोस्त साबिर शाकिर को ये कह रहे थे कि अगर फिर हम तो हुकूमत के इत्तेहादी हैं, और वज़ीर-ए-आज़म साहब अगर पहले हमसे बात कर लेते तो ये जो आज हुआ ये नहीं होना था। अगर हुकूमत गिरेगी तो हम भी गिरेंगे, हम उसके इत्तेहादी हैं, लेकिन अब उनको मुझे नहीं लगता कि गिरने से कोई खौफ है। जी सदीक साजिद साहब। बहुत शुक्रिया समी साहब। बिल्कुल जो आपने बताया कि आज ये एक तरह का सियासी ड्रामा ही हुआ, और उसमें जो प्लेयर्स हैं वो ऐसे इसमें शामिल हुए, हमें तो खुद समझ नहीं आई कि इस सारी चीज़ों को कौन लीड कर रहा है, और पार्लियामेंट का किरदार कोई और मिनिस्टर ले रहा है, और जो स्पीकर साहब हैं वो बाद में बात कर रहे हैं, पहले कुछ वजाहतें आ रही हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब लोगों से कह रहे हैं, जोराना दिया जाता है कि आप जाएं और वहाँ पर जाकर जो है वो
آپ نے موجود رہنا ہے اور ایک جہاد کی طرح اس ووٹنگ میں حصہ لینا ہے، خاص طور پر الیکٹرانک ووٹنگ. اور کوئی 2-2:30 بجے کے قریب قومی اسمبلی سیکریٹریٹ ایک نوٹیفکیشن جاری کرتا ہے کہ کل دن 11 بجے پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس ہوگا. اس کے آدھے پونے گھنٹے بعد فواد چوہدری صاحب کا ٹویٹ آ جاتا ہے کہ اجلاس مؤخر کر دیا گیا ہے. اس کے بعد تھوڑی دیر پہلے اسد کیسر صاحب نے ٹویٹ کر دیا کہ جناب اپوزیشن کی درخواست پر کیا گیا. خورشید شاہ نے بانگ دوہر آ کر بولا، ان سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا جی بالکل وہ غلط بیانی سے کام لے رہے ہیں، ہم نے کوئی ریکویسٹ نہیں کی. پھر کھاتے میں ڈال دیا گیا کہ شاہ محمود قریشی بھی اس چیز کے اوپر ایگری کر گئے اور وزیر دفاع پرویز خٹک بھی کر گئے کہ اگر اپوزیشن کہہ رہی ہے تو کر دیں. لیکن اپوزیشن نے کہا جی ہم نے اس قسم کی کوئی ریکویسٹ کی نہیں. اپوزیشن تو اپنی تیاری کر رہی تھی. سمیع صاحب رات 180 بندے اپوزیشن نے شو کیا اپنا، جو ان کا مشترکہ جو پارلیمنٹ لیڈرز کا اجلاس تھا. آج بھی ابھی جو آپ بات کر رہے ہیں بلاول بھٹو زرداری کا عشائیہ چل رہا ہے، ان کے جو سینٹ اور قومی اسمبلی میں جو اراکین ہیں اتنی ہی اور اس سے زیادہ بڑی تعداد میں وہاں پر جو ہے وہ موجود ہیں. اصل میں وجہ بتا دیتا ہوں آپ کو، اتحادیوں کے تو تھے ہی تھے، حکومت کے اندر کے لوگ بھی ہیں وہ ای وی ایم کے خلاف ہیں. اور کل ایک جو ہے ایک ڈیمو دیا گیا ادھر قومی اسمبلی کی جو اچھا ای وی ایم کا الیکٹرانک ووٹنگ مشین کا ڈیمو، جی اچھا ادھر لابی میں ہی دیا گیا. ارے اور کہا گیا جی یہ اچھا بیٹریز بھی ساتھ لے کر گئے ہیں کہ اگر بجلی چلی جائے تو یہ بیٹریز جو ہیں یہ فوراً جو آلٹرنیٹ سسٹم ہوتا ہے اس کے اوپر یہ شفٹ ہو جائے گی اور مشین جو ہے وہ چلتی رہے گی. اب ہوا یہ، میری ایک خاتون رہنما ہے جو اس ڈیمو میں جو شریک تھیں اور وہ ایم این اے ہیں، تو ان سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ میں نے جب وہ ڈیمو دے رہے تھے تو میں نے کہا جی اگر بجلی چلی جائے، تو انہوں نے کہا جی بجلی چلی جائے تو امیجیٹلی یہ شفٹ ہو جائے گی اس کے اوپر بیٹری کے ساتھ. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے. انہوں نے وہ جو سوئچ تھا جہاں پہ بجلی کی وہ پلگ سے تار کھینچ نکال دی تو انہوں نے وہ سب مشین خاموش ہو گئی. سمیع صاحب بالکل. اور انہوں نے کہا جی یہ تو کام ہی نہیں کر رہی. انہوں نے کہا ابھی شروع ہو جاتی ہے جی. نہیں ہوئی، 10 منٹ لگے رہے. انہوں نے کہا جی اگر یہاں پہ یہ حال ہے، یعنی اسمبلی کے ہال میں ڈیمو میں بجلی جانے سے وہ مشین 10 منٹ تک سوتی رہی خاموش رہی. اور وہ جو بیٹری لے کر گئے تھے اس کے ساتھ اس کو کنیکٹ کیا، پھر 10 منٹ لگ گئے. تو انہوں نے کہا جی اگر یہاں پہ یہ حال ہے تو گاؤں میں دیہاتوں میں اگر یہ بند ہوگی تو کیا ہوگا، جہاں پہ ووٹرز کی لائنیں لگی ہوتی ہیں. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اتحادی جماعت سے تعلق تھا. انہوں نے کہا ہمیں بالکل اعتماد میں لیا گیا. ابھی امین الحق صاحب بات کر رہے تھے تھوڑی دیر پہلے، طارق بشیر چیمہ کا، سمیع صاحب آپ نے بتا دیا. اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ 21 سے 22 میری اطلاع کے مطابق 21 سے 22 ان کے اپنے اراکین پارلیمنٹ غیر حاضر ہونے تھے کل. بالکل باسط بخاری، راجہ ریاض، عامر لیاقت، راجہ ریاض صاحب سے تو آج ملے ہیں ملاقات، لیکن ان کے بھی ریزرویشنز ہیں. اور پھر ان کی اپنی پارٹی کے لوگ، پھر یہ تو الگ الگ، وہ تو عامر ڈوگر صاحب نے ملاقات کرائی ان کی جا کے وہ تھی وہاں پہ، لیکن ان کے ریزرویشنز ہیں. تو یہ کھانے کھابے عشائیے بالکل کوئی کسی کام نہیں آیا، یہ کسی کام نہیں آیا. اچھا میں آپ کو عمران خان صاحب کا شارٹ میں آپ کو ذرا وہ سنوا دوں جس میں بڑے جذبے سے کہ جائیے اور یہ بہت ضروری، اور کوئی ہمیں نظر نہیں آ رہا تھا کہ یہ جوائنٹ سیشن ملتوی ہوگا. اور یہ ایک جھوٹ بولا یہ وفاقی وزراء نے یہ کہ جی یہ تو اس لیے ملتوی کیا گیا کہ بڑی جماعتوں کے سربراہوں نے کہا تھا کہ وہ اس کو ملتوی کر دیں. اور وزیراعظم صاحب جو کہہ رہے تھے، آئیے ذرا پہلے وزیراعظم صاحب کی بات سن لیں وہ کیا فرما رہے تھے. یہ دیکھیں یہ عمران خان بڑی شدت سے اور بڑی ایک زور دے کے یہ بات کر رہے ہیں. میں یہاں پر ایک پرسنل چیز شیئر کرنا چاہتا ہوں، بڑی دیانتداری سے یہ بات بتا رہا ہوں کہ عمران خان کی آج میں نے ان کو سپریم کورٹ میں بھی دیکھا، پھر اس کے بعد میں نے ان کی یہ تقریر بھی سنی، اتحادیوں کی بات بھی سنی. مجھے اب یہ لگ رہا ہے کہ وہ جو ایک آہستہ آہستہ میلٹ ہو رہی ہے عمران خان صاحب کی گورنمنٹ. اور اب یقین کریں ان کی اس ہار پر، ان کی اس شکست پر میں بہت زیادہ دکھی ہوں. میں مائی ہارٹ آنیسٹلی اٹ ٹچز مائی ہارٹ، اس لیے کہ بڑی امیدوں سے، بڑی محبتوں سے لوگوں نے تبدیلی کے لیے بڑی مشکلوں سے، بڑی جدوجہد کے بعد عمران خان صاحب کو ووٹ دیا تھا، اور وہ امیدوں کا محور اور مرکز تھے. اور میں اس بات پر بھی آج بھی کنونس ہوں کہ اگر عمران خان صاحب کا ریموول ہوتا ہے تو اس وقت پارلیمانی سلاٹ میں جو لوگ ہیں جن کے نام آ رہے ہیں وہ سب ہمارے آزمائے ہوئے لوگ ہیں. اور یقین کریں ان میں سے کسی پر بھی یقین کرنے کو دل نہیں چاہتا، لیکن جتنی بری گورننس عمران خان صاحب نے کی ہے، جس طریقے سے اپنی پارٹی اور اپنے ورکرز کو نظر انداز کیا ہے،
جس طریقے سے یہ پتہ چلا ہمیں کہ جیسے کہا جاتا ہے نا کہ وہ کانوں کے کچے ہیں، جو بھی کسی نے ان کے ذہن میں بات ڈالی، اپنے ساتھیوں کو دور کیا، اپنی پارٹی کو نظر انداز کیا. میں یقین کریں میں بڑے دکھی دل سے یہ پروگرام کر رہا ہوں، اور انتہائی افسوس ہے مجھے کہ اس معاملے جو ہیں وہ اس حد تک پہنچے. اب دیکھیے اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ وزیر اعظم صاحب کے ساتھ کھڑی ہوئی، بڑی ایک انتہائی ایمانداری کے ساتھ ان کی حکومت کو انہوں نے کامیاب بنانے کی کوشش کی. ان کے پاس کوئی اکثریت ہی نہیں تھی لیکن ان کو حکومت دی. لیکن چھوٹی چھوٹی چیزوں پر جس طریقے سے انہوں نے قومی اداروں کے ساتھ جو سلوک کیا، اپنی اس کو ایگو کا مسئلہ بنایا. آج بھی سپریم کورٹ آف پاکستان میں جو وہ بات کر رہے تھے، جس طرح سے گفتگو کر رہے تھے، اور مجبور ہو گئے. آپ یہ دیکھیں یہ اخباروں میں یہ چیز رپورٹ ہوئی ہے، مجھے نہیں پتا یہ سچ ہے یا غلط ہے، لیکن یہ رپورٹ ہوئی ہے اخباروں میں، جس میں جب کہا غفور حیدری صاحب نے جنرل قمر جاوید باجوہ سے اس پارلیمنٹ کی بریفنگ میں کہ آپ کے دوست ان کو آپ کیوں نہیں لائے وزیر اعظم صاحب کی کرسی کی طرف، تو جنرل قمر جاوید باجوہ نے کہا ہی از ناٹ مائی فرینڈ، ہی از مائی باس. بڑا زوم اینی فکرہ ہے یہ. میں یہ دیکھیں جب آپ اپنے ساتھیوں کے ساتھ، اپنے ان لوگوں کے ساتھ اگر آپ وفا نہیں کرتے اور ایسے معاملات کو اس طرح سے لے کے چلتے ہیں کہ ان سے اداروں کو نقصان پہنچے، اور پھر میں بڑے دکھ سے یہ بات کر رہا ہوں، بہت دکھ سے یہ بات کر رہا ہوں کہ انتہائی اعلیٰ سطح سے یہ بات بتائی گئی کہ ہمیں یہ کہا گیا کہ لبیک کے کارکنوں کو ٹھوکو. مجھے یہ بات بتائیں، پاکستانی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لینے والے، درود پڑھنے والے، اگر آپ ان کی سوچ کو غلط بھی سمجھتے ہیں کہ یہ جو ان کی ڈیمانڈ ہے، تو اس کا کیا مطلب ہے آپ انہیں ٹھوک دیں گے؟ آپ یہ کہیں گے کہ آپ انہیں ٹھوک دیں؟ یہ الفاظ ہیں آپ کے. انتہائی افسردہ دل سے میں یہ کر رہا ہوں پروگرام. لیکن آج ایک اور بات ہوئی ہے، شہباز شریف صاحب اور جناب بلاول بھٹو اور خورشید شاہ صاحب. میں چاہتا ہوں کہ صدیق ساجد صاحب آپ وہ خود بیان فرمائیے کہ اگلے وزیر اعظم کے حوالے سے کیا بات چیت چل رہی ہے. مجھے ظاہر ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ ان کی تو خواہش ہے بہت زیادہ بلاول بھٹو زرداری کی کہ تحریک عدم اعتماد آئے، پنجاب سے ہم شروع کریں. اس کے بعد آج کل ڈسکس ہو رہا ہے کہ اسپیکر کے خلاف ٹرائی کیا جائے، پھر کہہ رہا ہے جی اب چیئرمین سینٹ، اور اس کے بعد پھر وزیر اعظم. تو وہ گپ شپ ہو رہی تھی تو انہوں نے کہا جی چلے جی وزیر اعظم کے خلاف آ گئی، ہم نمبرز کے بھی پورے کر لیں گے، کیونکہ وہ جو آپ نے اسٹیبلشمنٹ کی بات کر رہے ہیں انہوں نے کہا جی اس مرتبہ وہ بالکل نیوٹرل رہیں گے، تو ہم جو نمبرز جو ہیں وہ پورے کر سکتے ہیں. اور کیونکہ یہ اتحادیوں سے بھی خود رابطے شابطے کی ذمہ داری لے رہے تھے، تو انہوں نے کہا جی اگلا وزیر اعظم کون ہوگا؟ تو بلاول بھٹو زرداری نے خورشید شاہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ یہ ہوں گے، جس پر پھر شہباز شریف نے ان کا ہاتھ پکڑا اور دبایا اور مسکرانے لگے. تو ابھی یہ چیزیں چل رہی ہیں اور مارکیٹ میں نام چل رہے ہیں. یہ جو بات کہی ہے یہ تو مجھے لگتا ہے کہ ہسٹری از گوئنگ ٹو ریپیٹ اٹ سیلف. 90 کی دہائی میں جب غلام اسحاق خان صاحب نے گورنمنٹ توڑی تھی نواز شریف صاحب کی، تو جیل سے نکال کے آصف علی زرداری صاحب کو وہ لائے اور انہیں نگران ایک وزیر کا درجہ دیا اور ان سے حلف اٹھوایا. تو یہ اگر کہیں گورنمنٹ فال ہوتی ہے اور اگر واقعتاً خورشید شاہ صاحب وزیر اعظم بنتے ہیں تو خورشید شاہ صاحب بھی پھر بڑی طویل نظر بندی اور گرفتاری اور جیل کے بعد نکلے ہیں، اور ابھی چند دن ہوئے ہیں. تو پھر اگر وہ وزیر اعظم بنتے ہیں تو پھر یہ تو وہی پرانی شراب نئی بوتل بھائی جان. ایک جی بالکل. اور ایک چیز اور ہو رہی ہے، اب سمیع صاحب آپ غور کرتے جائیں، اس وقت جو عمران خان کی حکومت ہے نا وہ ڈیفینسو ہو گئی ہے اور اپوزیشن اگریسو ہو گئی ہے، وہ اوفینس پہ چلے گئے ہیں. اور وہ آپ دیکھیے کہ مسلسل کل بھی انہوں نے میٹنگز کی، آج بھی میٹنگز کی، سارا دن ہوتی رہی. فضل الرحمان سے خورشید شاہ ملے، شہباز شریف بھی یہیں پہ موجود ہیں. وہ رات کو مارگلا روڈ پہ پتہ نہیں کس کے پاس جاتے ہیں، مجھے یہ علم نہیں ہے. رات بھی گئے میرے سورس کے مطابق، وہ رات بھی گئے ہیں اور کسی سے ملے ہیں، اور کوئی 1:30-2 بجے کے قریب رات کو آئے ہیں. شہباز شریف کی بات کر رہا ہوں. تو وہاں پہ بھی یہ ملاقاتوں کا یہ اچھا ایک شخص نے مجھے یہ بات کہی، ایک وہ بڑا سینئر پارلیمنٹیرین ہے. سمیع صاحب اس پہ ہم سب کو جو ہے وہ بطور صحافی جو ہے ہم اپنی آنکھیں اب زیادہ کھلی رکھنے کا ہے. بھائی یہ جو 7-8 دن ہے نا، یہ آپ نے ذرا سونا نہیں ہے،
یہ راتیں جا کے گزارنی ہیں، ان راتوں میں کچھ بھی ہو سکتا ہے. اب اس میں کیا میسج ہے کوئی زوم میں نہیں، میں ان سے پوچھتا رہا، ان کو خریدنے کی کوشش کرتا رہا، لیکن انہوں نے کہا نہیں میں نے جو بات کرنی تھی کر دی. انہوں نے مجھے بتایا کہ یہ جو ملاقاتیں اس طرح وہ ہو رہی ہیں، لیکن انہوں نے کہا جی اب آپ یہ 7-8 دن جو ہے نا اپنی آنکھیں کھل کے رکھنی ہے. زبردست ہو گیا. ٹھیک ہے جی، اب ہم اپنی اگلی سٹوری. علینا یو وانٹ ٹو سے اینی تھنگ؟ بڑی امپورٹنٹ ہے یہ ساری ڈیولپمنٹ، لیکن کرنی آپ چاہیے کی جی. جو فیوریٹ قائد ہیں مریم نواز صاحبہ، وہ تو جلسے جلوس بتایا جا رہا ہے ان کے پاس رہیں گے. یہ پارلیمنٹ کے اندر کی جو کارروائی ہے ساری وہ شہباز شریف صاحب لیڈ کریں گے. سر دیکھیں، یہ جس طرح ابھی عمران خان صاحب کو میں سن رہی تھی اور ان کی باڈی لینگویج، تو بہت افسوس ہوا ان کا، جس طریقے سے ان کی مجھے باڈی لینگویج نظر آئی ہے. بات یہ کہ ہم تبدیلی کی تو بات کر رہے ہیں آنے والے دنوں میں، اور کچھ لوگ کہہ رہے ہیں شاہ صاحب آج کچھ اس طرح کے بھی نعرے لگے ہیں شاہ محمود قریشی صاحب کے حوالے سے. بات یہ ہے کہ وہی لوگ ہیں جو پرانے ہیں، جن کے اوپر کیسز ہیں، جس کو عوام نے جو ہے وہ دیکھا ہوا ہے. تو ایز اے نیشن مجھے سمجھ نہیں آتا کہ ہم کہاں کھڑے ہوں گے. ان ہاؤس تبدیلی تو لے آئیں گے، سب کچھ تو ہو جائے گا، لیکن کیا اس چیز کی کوئی گارنٹی دے سکتا ہے کوئی بھی جو بھی سیٹ اپ کریٹ کریں یا کچھ بھی کریٹ ہونے والا آنے والے دنوں میں؟ کیا کوئی گارنٹی دے سکتا ہے کہ ایک عام بندے کی جو زندگی ہے اس نئے سیٹ اپ کے بعد تبدیل ہوگی؟ تو مجھے تو آنیسٹلی بہت افسوس ہو رہا ہے اگر یہ سب کچھ ہونے والا ہے تو. ابھی بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز بھی ہمارے ساتھ ہیں، اور شاہ خاور بھی، انہوں نے بڑے مصروف تھے، لیکن وی آر ویری تھینکفل فار بوتھ جناب حارث نواز صاحب اور جناب شاہ خاور صاحب کے انہوں نے ٹائم نکالا. میں شاہ خاور صاحب آپ کی اجازت سے حارث صاحب سے یہ بات کرنا چاہوں گا کہ آج سپریم کورٹ آف پاکستان میں وزیر اعظم پیش ہوئے، جو پشاور میں جو ہمارے اے پی ایس میں جو بچوں کا قتل عام ہوا تھا، وہ ایشو تھا. بڑے جذباتی سین بھی تھے، پرائم منسٹر بھی کسی حد تک جسٹیفائی تھے، لیکن اس میں بہت سارے ریمارکس آئے عدالت کی طرف سے ٹی ٹی پی کے ساتھ مذاکرات کے حوالے سے. میں بہت کنفیوز ہوں بطور صحافی کہ یہ جو بظاہر تو یہ اے پی ایس کے بچوں کا معاملہ تھا، لیکن بات وہاں پر ٹی ٹی پی کے ساتھ مذاکرات کی ہو رہی تھی، سرنڈر کی ہو رہی تھی، ریٹ آف دا اسٹیٹ کی ہو رہی تھی. کچھ تھوڑا آپ ہمیں بیان فرمائیں گے؟ کچھ آپ کو سمجھ آئی ہے کہ یہ ساری بات کیا تھی؟ کیونکہ ایک پر تو سب کا کنسنسس تھا کہ جو ٹی ٹی پی کے ساتھ مذاکرات ہو رہے ہیں ان کو آج ایک بہت بڑا جالٹ ملا ہے. دیکھیں سمیع صاحب، مجھے یہ بتائیں کہ ایک تو آپ مذاکرات اس وقت کرتے ہیں جب آپ اسٹرانگ پوزیشن پر ہوتے ہیں، نمبر 1. نمبر 2 بات یہ ہے کہ ڈو وی وانٹ ان اینڈنگ وار؟ اور اگر جاپان اور امریکہ آفٹر 1945 کی میں جب ہیروشیما ناگاساکی میں گرے تھا، اس کے بعد انہوں نے مذاکرات کیے طالبان کے ساتھ. امریکہ نے، نیٹو نے کیے، جو ان کے جان کے دشمن تھے ان کو ٹیررسٹ کہتے تھے. بات یہ ہے کہ وی ہیو ٹو الٹیمیٹلی کوئی بھی بات ہو اس کو وی ہیو ٹو سٹ اکراس دا ٹیبل اینڈ ریزالو اینڈ ٹو دا ایڈوانٹیج آف اور ٹرمز آف دا گورنمنٹ آف پاکستان، بیکاز ناؤ وی آر آن اے ویری اسٹرانگ وکٹ. بات یہ ہے کہ دیکھیں اس وقت افغان طالبان نے ان کو کہا کہ یو کانٹ یوز آر لینڈ فار اینی ادر پرپز، نمبر 1. نمبر 2 5,000 ہزار وہ رہ گئے ہیں، ادھر فینسنگ ہو گئی ہے، فوج ادھر بیٹھی ہوئی ہے مارنے کے لیے ان کو، ٹھیک ہے. اس کے بعد اگر وہ آپ کے آئین و قانون کو ایکسیپٹ کرتے ہیں، اور جو کنڈیشن مین وہ یہ ہے کہ اگر آپ کے جو ہینس کرائم میں جیسے اے پی ایس کے اسکول کے بچے ہیں اس طرح کے، اور زیادہ تر تو ایگزیکیوٹ ہو گئے ہیں، بار اس میں جو تھے پلانر سے، ایگزیکیوٹر سے، ان کو جو سزا پراپر ملنی چاہیے، بالکل بھی آل ایگری، اینڈ ٹو دا سیٹسفیکشن آف دا فیملیز آف اے پی ایس، یہ سب سے عام بات ہے. دین ایک نیگوشیٹ ہو رہی ہے، ابھی فائنل نہیں ہوا، وی ڈونٹ نو وہ ایکسیپٹ کریں گے نہیں کریں گے. سیکنڈ، یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا کام نہیں ہے. اسی سپریم کورٹ آف پاکستان نے اپنی جوڈیشل ریفارمس کو کی ہیں. کیا قصور سے آ کے ایک بیچارہ بوڑھا آدمی شام کو بیٹھتا ہے، آ کے واپس کو 2-3 مہینے کی ڈیٹ مل جاتی ہے اور 20 سال گزر جاتے ہیں. کیا وہاں کوئی ریفارم کیے گئے ہیں؟ ہماری پرابلم یہ ہے کہ آل وی انٹرفیئر ان ایچ ادر افیئر. ریٹ آف گورنمنٹ اس لیے بھی کام نہیں ہوتی ہے. میں آنیسٹلی ایز اے سٹیزن آف پاکستان میں بات کر رہا ہوں، مجھے بالکل عمران خان سے یا پی ٹی اے سے، فیڈرل گورنمنٹ سے کوئی کنسرن نہیں ہے. مجھے کنسرن ہے پاکستان. کیا ہم یہی کریں گے کہ ہم ساری زندگی لڑتے رہیں جو ہمارا دشمن چاہتا ہے، جو ہمارے دشمن کا نیریٹو ہے؟ اور کہیں نہ کہیں اسٹیٹ کے انٹرسٹ میں، اپنی اسٹیٹ اسٹرینتھ میں آ کے اگر آپ نیگوشیٹ کریں، اور وہ قومی دھارے میں، لیکن جنہوں نے کرائمز کیے ہیں وی شوڈ نیور لیو دیم. آئی آلسو ایگری. ٹھیک ہے، ایک تو یہ آپشن ہے. سیکنڈ یہ کہ آپ لڑتے رہیں، مارتے رہیں، اور ملک میں حالات بھی خراب ہوتے رہیں، نہ آپ کی اسٹیبلٹی آئے، نہ فارن انویسٹمنٹ آئے، نہ گورنمنٹ آئے. ادھر پورا مافیا اکٹھا ہوا ہے حکومت کو چینج کرنے کے لیے. مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی کہ ڈیموکریسی کون سی ہے.
اور 1.5 سال رہ گیا الیکشن کے اندر. آئی تھنک اپوزیشن کو چاہیے تھا کہ لائن مینیفیسٹو اچھا لائن سولوشن بتائیں, عوام کو کنونس کریں, اور لیٹ دم کو جو یہ پرفارم نہیں کرے گورنمنٹ میں, عوام کو نہیں سلیکٹ کرنا چاہیے نا, دین دے گیٹ آؤٹ. کیوں سیاسی شہید ہم بنائیں ان کو؟ سو دیر آر لاٹ آف اف اینڈ بٹس کرنے کے لیے. اور پھر بالکل آپ کی ایک اینکر جو بھی بات کر رہی تھی کہ جی کیا ڈو یو وانٹ دا سیم پیپل, ٹیسٹنگ کیا کچھ ہو چکا ہے, کیا لوگوں کی پہلے حیثیت اور ابھی کیا سے کیا بن گئے ہیں. آئی تھنک لوگ سارے گینگڈ اپ ہو چکے ہیں ان کے خلاف, اس لیے اپوزیشن, مافیا, بزنس کمیونٹی, ٹیکس ایویئرز جو بھی ہیں سب کے سب مل کے, اینڈ آف کورس فورن ایلیمنٹس, ایون آئی ول فورن ویری امپورٹنٹ گورنمنٹس, دے آل وانٹ کہ دا جنٹلمین شوڈ بی چینج, کیونکہ وہ ایک لانگ ٹرم میں جا رہا ہے. جو میرا اپنا اندازہ ہے وہ ابھی آپ کے فورن ریزرو بڑھیں, کیا اس میں $2-3 بلین نکالیں اور وہ لا کے یہاں پر سبسڈیز دے دیں, دیر از نو ایشو, جیسے پہلے گورنمنٹ کرتی تھی. تو میرے خیال میں اس بات پہ بات کر رہا ہوں کہ وی ہیو ٹو تھنک کہ پاکستان کے لیے وی ہیو ٹو لیو, آور چلڈرن ہیو ٹو لیو ان پاکستان. آر وی لیونگ دا سیم پاکستان فار آور چلڈرن جو ہمارے گرینڈ پیرنٹس نے پاکستان چھوڑا, کیا ہم اپنے بچوں کے لیے چھوڑ کے, یعنی وی آل ایز نیشن ایوری تھنگ. آئی تھنک یہ بڑا ایک کوشچن ہے, میں آپ کے لیے چھوڑ. بالکل بڑی امپورٹنٹ آپ نے بات کہی. شاہ خاور بھی ہمارے ساتھ ہیں. مجھے یہاں پر ایک چھوٹا سا وقفہ لینا ہے. جب واپس آتے ہیں ہم یہ پوچھیں گے شاہ خاور سے کہ آج ایک معزز جج صاحب نے یہ کہا کہ کیا آپ دوبارہ سرنڈر کریں گے, یعنی جو حکومتی جو کام ہے اس پر چیف جسٹس صاحب نے یہ خیر انٹرونشن کی اور انہوں نے کہا کہ یہ ریاست کے یعنی حکومت کے جو ایگزیکٹو ڈیسیژن ہے, ان کی جو پالیسی بنانے کی جو کیپیبلٹی ہے یا جو ان کی جو صلاحیت ہے یا ان کا جو اختیار ہے اس پر ہم بات نہیں کر رہے. لیکن معزز جج صاحب نے یہ ورڈ یوز کیا کہ کیا ہم دوبارہ سرنڈر کر رہے ہیں. ویری پولیٹیکل ٹرم, ویری پولیٹیکل ورڈز یوز بائی از آنریبل سپریم کورٹ جج. اس پر بات کریں گے لیکن ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. سپریم کورٹ آف پاکستان کا ذکر ہو رہا ہے جس میں آج اے پی ایس پشاور کے بچوں کی جو شہادت ہوئی تھی, جو ان کا قتل عام ہوا تھا, اس میں ایک از خود نوٹس تھا. 7 سال بعد آج وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان صاحب کو اس کیس میں طلب کیا گیا اور اسی پر ہم بات کر رہے تھے. شاہ خاور, پہلے تو اب یہ بات بتائیے کہ یہ اتنا پرانا کیس اور یکایک ہم نے دیکھا کہ آج عدالت نے, معزز عدالت نے وزیر اعظم صاحب کو طلب کیا اور وہ وہاں پر پہنچے بھی, اور پھر جو گفتگو ہوئی وہ بڑی ایک ویری انٹرسٹنگ وہ کنورسیشن تھی. اس میں وزیر اعظم صاحب نے کہا ایک موقع پر کہ آپ مجھے حکم کریں, آپ مجھے نام بتائیں, آپ جس کے بھی نام لیں گے میں اس پر بالکل ہم اس کو سزا دیں گے. تو جس پر عدالت نے کہا کہ ہم آپ کو کیا بتائیں, آپ وزیر اعظم ہیں, آپ اقتدار میں ہیں, آپ یہ فیصلہ کریں. ایک اور جو بات کہی وزیر اعظم نے, میں چاہتا ہوں ان ساری باتوں پر آپ کامنٹ کریں کہ آپ کو 147 جو بچے ہیں اے پی ایس کے, اس کے بارے میں آپ یہ بات کر رہے ہیں, بڑی اچھی بات ہے, لیکن وہ جو 80,000 پاکستانی اس جنگ میں کام آئے, پوری جو دہشت گردی کی جنگ تھی جو ہماری جنگ ہی نہیں تھی, تو اس پر بھی تو انویسٹیگیشن ہونی چاہیے, کمیشن بنائیں یہ دیکھنے کے لیے کہ یہ کس نے یہ سب کچھ کیا اور کیوں کیا. لیکن عدالت اس معاملے میں اس سے دور رہی. یہ کیا تھا سب کچھ؟ آج آپ بڑے ماشاءاللہ جج بھی رہے ہیں, وکیل ہیں, کین یو ایکسپلین ٹو اس؟ میں تو آئی ایم اسٹل کنفیوزڈ. دیکھیے بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے یقیناً کہ بڑے غیر معمولی حالات میں پرائم منسٹر پاکستان کو طلب کیا, اور چلے یہ بھی اچھا ہے کہ پرائم منسٹر نے اس کو رسپونڈ کیا اور وہ بغیر کسی ہیزیٹیشن کے سپریم کورٹ آف پاکستان میں فوراً پہنچ گئے اور انہوں نے اپنا موقف بھی ادھر بتایا. جہاں تک اس کا تعلق ہے کہ جو ایگزیکٹو کے معاملات ہیں اس میں نارملی کیا بلکہ آئین پاکستان بھی جو ہے وہ ہر ادارے کو اپنے اپنی حدود میں رہنے کے لیے کہتا ہے, اور سپریم کورٹ آف پاکستان کی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آرٹیکل 184(3) کے تحت جب کوئی مفاد عامہ کا مسئلہ ہو اور اس میں لوگوں کے بنیادی حقوق کے تحفظ کا جو ہے کوشچن ہو تو اس میں وہ ضرور انٹرفیئر کر سکتی ہے, اس کو کانسٹیٹیوشنل مینڈیٹ ہے. لیکن اس میں سمجھتا ہوں کہ اس کا اینڈ اچھا ہوا کہ انہوں نے وزیر اعظم پاکستان جو کہ چیف ایگزیکٹو ہیں ان پہ چھوڑ دیا کہ آپ اس مسئلے کو والدین جو ہیں ان کو کنسلٹ کرنے کے بعد
اس پہ ایک رپورٹ 1 مہینے کے بعد یا 1 مہینے کے اندر اپنے دستخط سے دیں. تو یہ تو کوئی ایسی میں نہیں سمجھتا کوئی ایسی غیر معمولی بات ہے. یہ ایک اچھا جیسچر ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے ان کو طلب کیا اور وزیر اعظم جو ہیں بغیر کسی ہیزیٹیشن سے وہ چلے گئے اور انہوں نے ان کو کہا کہ آپ جو حکم کریں گے ہم اس کی تعمیل کریں گے. جہاں تک وہاں پہ ریمارکس کا تعلق ہے جیسے ابھی آپ ذکر کر رہے تھے, ہاں میں یہ ضرور سمجھتا ہوں کہ اگر کسی معزز جج صاحب نے اس طرح کی بات کی کہ آپ مکمل سرنڈر کرنے جا رہے ہیں ایک دفعہ, تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ نہیں کرنی چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ججز کو اپنے جو ان کے سامنے کیس ہے یا جو کویسچن آف لا جو پبلک امپورٹنس کا ہے اس کو اپنے سامنے رکھیں, اور اس میں جو والدین ہیں ان کی دادرسی کے لیے آپ ضرور اقدامات کریں اور احکامات بھی جاری کریں. لیکن اس طرح کے ریمارکس دینے سے میں سمجھتا ہوں کہ اس سے سپریم کورٹ کا اپنا جو ہے وہ پوزیشن بھی انڈرمائن ہوتی ہے, اور اس پہ پھر بہت سارے سوالات اٹھتے ہیں, لوگ پھر اس پہ تبصرے کرتے ہیں, اس پہ تجزیے ہوتے ہیں. تو میں نہیں سمجھتا کہ اس طرح کے الفاظ جو ہیں سپریم کورٹ سے یا کسی بھی عدالت سے آنے چاہیے. یہ ذرا اس پر اگر آپ کمنٹ فرمائیں کہ وزیر اعظم صاحب کی یہ خواہش تھی, انہوں نے کہا کہ یہ جو 80,000 پاکستانی اس دہشت گردی کے خلاف جنگ میں شہید ہوئے, یہ اس جنگ میں ہم کیوں گئے, کون تھے اس کے ذمہ داران, ان کا تعین کرنا بڑا ضروری ہے, یہ ہماری جنگ ہی نہیں تھی. تو یہ بڑا ایک سینسٹیو معاملہ ہے بڑا, کیونکہ ہم سب کو پتہ ہے کہ جنرل پرویز مشرف اس وقت حکمران تھے اور یہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا فیصلہ تھا. تو عمومی طور پر تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ وزیر اعظم صاحب, اپوزیشن یہ الزام لگاتی ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کی بڑی ان کو حمایت حاصل ہے, تو ان کی طرف سے یہ مطالبہ عدالت میں کہ آپ کمیشن بنائیں, اس کی تحقیقات کریں. ڈو یو سی لٹل ڈیویشن ان the path of the Prime Minister? دیکھیے میں آپ کو ایک بات بتاؤں سمی کہ ہر ایک ادارے کا اپنا اپنا دائرہ کار ہے, جیسے میں نے پہلے کہا, اور پاکستان کا جو آئین ہے یہ ٹرائیکاٹومی آف پاور کے نظریے پہ ہے. اس میں 3 ادارے ہیں جو کہ پلرز آف دا اسٹیٹ ہیں, وہ ہے عدلیہ, انتظامیہ اور مقننہ. تو ہر ایک کے اپنے اپنے کام ہیں. تو جہاں تک وزیر اعظم پاکستان نے بڑا ٹھیک اس کا احاطہ کیا کہ جو 80,000 لوگ جنہوں نے اپنی زندگیاں دی اس پورے سینیریو میں, اور وہ کس کی جنگ تھی کس کی نہیں تھی, لیکن ہمیں یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ یہ مختلف حکومتوں میں, اس میں ڈکٹیٹریل رجیمز بھی تھی, انہوں نے اپنے طور پہ وہ فیصلے کیے, اور حکومتوں کے جو فیصلے ہوتے ہیں وہ پروٹیکٹڈ ہوتے ہیں انڈر دی کانسٹیٹیوشن. ہاں یہ ضرور ہے کہ اس میں کوئی ایسی غیر معمولی چیزیں ہوئی ہیں جو کہ لوگوں کے مفاد کے اگینسٹ تھی, تو اس پہ حکومتیں جو ہیں وہ فیکٹس فائنڈنگ کمیشن ضرور اپوائنٹ کرتے ہیں تاکہ اصل جو حقیقت ہے وہ سامنے آئے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب ساؤتھ افریقہ جب وہ ایک اپارٹائڈ رجیم سے آزاد ہوا تھا, تو اس وقت کے جو پہلے ان کے جو لیڈر تھے اور صدر تھے نیلسن منڈیلا, انہوں نے ایک تو جنرل ریکنسیلیشن اور فیکٹس فائنڈنگ کی جو ہے وہ فیکٹس کمیشن, ٹروتھ کمیشن کی بات کی تھی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ چیزوں کو ہم نے, ہماری حکومتوں نے جو غلطیاں کی ہیں اس کے بارے میں آپ ٹروتھ کمیشن ضرور بنائیں تاکہ لوگوں کو پتہ چل سکے کہ کون کون سی پالیسیز ہماری غلط تھیں, اور لوگ کو جاننا ان کا حق ہے. لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ ان کے خلاف آپ کس کے خلاف کارروائی کریں گے, اس وقت ہیلم آف افیئرس کے اوپر کون بیٹھے ہوئے تھے, تو یہ ایک ٹروتھ کمیشن تو بن سکتا ہے. لیکن اگر یہ کہنا کہ ان کے بارے میں ایک جوڈیشل کمیشن بنایا جائے, تو یہ تو جوڈیشری کے مینڈیٹ میں یہ نہیں آتا کہ وہ اتنے لمبے چوڑے معاملات میں جو ہے وہ انڈلج ہوں اور اس میں اپنے کوئی رائے دیں. لیکن یہ ضرور ہے کہ گورنمنٹ ایگزیکٹو سطح کے اوپر ایسا کمیشن بنا سکتی ہے کہ ماضی میں ہماری جو غلطیاں ہوئی جس کا ہم آج تک خمیازہ بھگت سکتے ہیں, اس پہ ٹروتھ کمیشن ضرور قائم کریں تاکہ لوگوں کو اصل صورتحال اور کہاں کہاں ہم سے غلطیاں ہوئی وہ کم از کم لوگوں کو ضرور پتہ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے شاہ خاور, آپ ہمارے ساتھ ہی ہیں, بریگیڈیئر حارث نواز ہیں ہمارے, ان کی طرف چلتے ہیں. بریگیڈیئر صاحب, آپ نے گفتگو سنی شاہ خاور کی بھی, میں خود کمرہ عدالت میں موجود تھا اور بڑی انٹرسٹنگ کنورسیشن تھی. 1-2 مواقع ایسے تھے جب جناب چیف جسٹس صاحب بھی فرما رہے تھے اور وزیر اعظم عمران خان صاحب بھی بول رہے تھے, اور بڑا ویری انٹرسٹنگ وہ سب کچھ تھا. لیکن پرائم منسٹر نے پورا احاطہ کیا, انہوں نے جو ماضی میں جو حالات تھے 9/11 کے بعد
اس کا پورا ذکر کیا اور انہوں نے کہا کہ میں پورا یہ جو کانٹیکسٹ ہے میں آپ کو یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں. لیکن یہ جو بات ابھی شاہ خاور نے کی ٹروتھ کمیشن اور یہ سارا معاملہ, تو یہ ایسا لگتا ہے بار بار جو انگلی ہے وہ کہیں نہ کہیں سے وہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی طرف اٹھ رہی ہے. ڈو یو ایگری ود دس؟ دیکھیں ایک بات خاور صاحب میں بالکل متفق ہوں. نمبر 1 کہ آپ ضرور ٹروتھ کمیشن بنا سکتے ہیں جس کا مقصد ہو کہ اس وقت اسٹیٹ ڈیسیژن سے, جب اسٹیٹ کے ڈیسیژنز ہوتے ہیں دے کانٹ بی چیلنج, یس واٹ واز دا فالٹ, کہاں غلطی ہوئی اور آئندہ کے لیے لیسن لرن کیا ہوئے اور آئندہ ریکمنڈیشن کی آئندہ کے لیے کیا ہونا چاہیے. دس آئی ایگری یہاں تک, ٹھیک ہے. اس کے بعد کئی لوگ وفات پا چکے ہیں, کئی بیمار ہو چکے ہیں, کوئی کیسے ہو چکے ہیں, اور ایسے موقع پہ ایسی باتیں کرنے کہ 80,000 لوگ کی ان کا کون ذمہ دار تھا. آئی تھنک یہ اسٹیٹ ڈیسیژنز ہوتے ہیں اور 80,000 کے ساتھ بہت لوگ, بہت حکومتیں بھی اس میں انوالو ہیں, جب بڑی چاہے آپ کی وہ سول گورنمنٹس ہوں وہ بھی انوالو ہیں, پلس آپ کی فورن ایلیمنٹس انوالو ہیں, پلس آپ کے پاس یہ جو ٹی ٹی پی اور بہت لوگ انوالو ہیں وہ ہیں, سب انوالو ہیں. لیکن الٹیمیٹلی وی ہیو ٹو سی ون. اور پھر یہ کہہ دینا اسٹیٹ سرنڈر ہوئی. آئی تھنک ایک پرائم منسٹر پاکستان ہے, آپ نے جوڈیشل ریفارمز کتنے کیے؟ میں تو آئی وانٹ ٹو سی کہ ہم نے کوئی سسٹم, بلکہ اٹس گڈ اپرچونٹی خاور صاحب یہاں بیٹھے ہیں, آئی ہیو لاٹ آف ریسپیکٹ فار ہم. بات یہ کہ کیا ہم نے ان میں کوئی امپرومنٹ کی ہے؟ پہلا کام جو ہر ایک کا اپنا ہوتا ہے کہ انورڈ دیکھیں کہ آپ اپنے ادارے میں کیا کر رہے ہیں. کیا ہم ہر بات پہ اسٹے دے دیتے ہیں؟ کیا ہم ہر بات پہ اسٹیٹ کی ریٹ کو ختم کر دیتے ہیں اور ان کو چلنے نہیں دیتے ہیں؟ یا ہم نے لوئر کورٹس کی بھی امپروو کر دیا, ہائر کورٹس کے ہم نے ججز کا سلیکشن سسٹم چینج کر دیا, کوالٹی آف ہم نے بہت امپروو کر دی, کوئی ایسی چیزیں کی ہیں تو جو کہ نیشنل ایکشن پلان میں بھی ہیں. یہ ساری چیزیں ہیں نیشنل ایکشن پلان میں, جوڈیشل ریفارمز, مدرسہ ریفارم, پولیس ریفارمز, دین there were so many, I think جس کی بات کریں وہ اس کے اندر ہیں. اینڈ اٹ از اے ویری گڈ بائبل, آئی تھنک جس کو ہمیں ایک لے کے چلنا چاہیے, ہم نہیں کر رہے. اس کے بعد اس طریقے سے ایمرجنسی میں پرائم منسٹر پاکستان کو بلانا ہے, دیٹ از فار یہ انسیڈنٹ کے لیے. آئی تھنک اٹ واز اے بٹ مور کال. یہ ایسے چیزیں ہمیں ایک اسٹیٹ کے پرائم منسٹر کی, پریزیڈنٹ کی ریسپیکٹ ہوتی ہے یا ریسپیکٹ ہوتی ہے, اس کو بھی ہم نے دیکھنا چاہیے. یس اگر بہت بڑا بلنڈر کیا ہے وچ یو فیل کہ اٹ از بیڈ فار دا کنٹری یا نیشنل سیکورٹی ایشوز, بالکل ٹھیک ہے, نو ہم. ایک تو یہ بات ہے. سیکنڈ, بالکل یہ کریں. آئی تھنک دس لکس ٹو بی, اس باتوں سے آپ کو بالکل ایک کہیں نہ کہیں ایک آپ کو یہ نظر آتا ہے کہ کوئی پرابلم ہے, مے بی اس کو آئی تھنک اینڈ اس کو ٹھیک کرنے کی بھی ضرورت ہے. کیا پرابلم ہے ہمیں خود دیکھنا چاہیے کہ ہمیں ہماری کیا غلطی ہیں, کہ ہم نے کس طریقے سے ایک پیج چل رہا ہے اس کو تھوڑا بہت آپ نے خام خواہ کی چھوٹی سی ڈیلے کے لیے آپ نے اتنا بڑا ایشو بنا دیا. دنیا نے کیا اس کو لے کے گیا, جبکہ ڈی جی آئی ایس کی ذکر کو دنیا میں نہیں ہوتا. ہمیں آج تک نہیں پتا کہ انڈیا کا را چیف کون ہے. تو یہ چیزیں آئی تھنک یہ ہمیں سب کو سوچنا چاہیے. وٹ آئی فیل کہ پرائم منسٹر پاکستان کی جو بھی کچن کیپٹنگ ہے, دے نیڈ ٹو بی مور میچور. دے مسٹ ٹیل ہم ایوری تھنگ وٹ از ہیپننگ اراؤنڈ اینڈ وتھ پازیٹیو تھنکنگ کہ کیا ہونا چاہیے, اور نیگیٹو بھی بتانا چاہیے. کیونکہ یہ آ کے الیکشنز آر کمنگ ویری سون. کیا ہم چاہتے ہیں کہ ہم وہی پرانے سسٹم پہ چلتے جائیں یا ہم نے اس کو بہتر کرنا؟ اور سب سے بڑی مثال آپ کے سامنے جو اسمبلی کا سیشن کینسل ہو گیا, وی نو دا ریزن. کیا ہم نے اس کی تیاری کی تھی؟ کیا ہم نے اس کے لیے کوئی ہوم ورک کیا تھا سیشن کال کرنے سے پہلے؟ اٹ از اے بگ امبیرسمنٹ. دیز آل تھنگ ایوری بڈی ہیز ٹو لک انٹو اٹ بفور وی ڈو اینی تھنگ. آئی تھنک اس لحاظ سے ہمیں یہ سوچنے کی ضرورت ہے. یہ بالکل شاہ خاور, آج سپریم کورٹ میں ایک یہ عام بات تھی, وکلاء بھی بات کر رہے تھے, صحافی بھی بات کر رہے تھے, ہر بندہ یہ کہہ رہا تھا کہ اٹ از دا بگننگ آف دا اینڈ, اٹ از جسٹ دا کلاک ہیز اسٹارٹڈ ٹکنگ. وٹ ڈو یو سے شاہ خاور؟ از اٹ گڈ فار دا کنٹری؟ یہ بھی سوال رکھیں. جی, بات یہ ہے کہ ابھی جو صورتحال سامنے, پولیٹیکل سینیریو سامنے ہے, کھینچا تانی ہے, ایک انریسٹ ہے, پولیٹیکل انریسٹ ہے, اوپر سے ہماری اکانومک پوزیشن بڑی کمزور ہے, آئی ایم ایف ہم پہ دباؤ ڈال رہا ہے, اور اس کے ہمارے سامنے افغانستان کی جو ایک سچویشن ہے, انٹرنیشنل اور صورتحال ہے ہمارے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس وقت بجائے کنفرنٹیشن کے یکجہتی کی اور اتحاد کی ضرورت ہے, جو کہ ہمیں بڑا معدوم نظر آ رہا ہے. اب دیکھیں, جیسے کہ کل پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس طلب کر لیا گیا تھا, اور وزیر اعظم پاکستان نے اس سے پہلے کسی تقریب میں یہ بھی کہا کہ اس اجلاس میں شرکت کرنا جو ہے وہ جہاد ہے. اس میں چونکہ
جو انتخابی اصلاحات ہیں اس کے جو قوانین سازی ہونے جا رہی ہے، تو اس کے 1 گھنٹے کے بعد ہی وہ اجلاس ہی مؤخر کر دیا گیا اور اس میں کہا یہ گیا کہ ہم اپوزیشن کو آن بورڈ لینا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ جھوٹ بولا گیا شاہ جی، اس کا ڈینائی ہو گیا، خورشید شاہ نے ڈینائی کر دیا. یہ سارا انہوں نے جھوٹ بولا کہ جی ہم نے اپوزیشن کی جماعتوں سے گفتگو کرنے کے لیے یہ ملتوی کیا تھا. اسپیکر صاحب کا ٹویٹ انہوں نے کہا جھوٹا ہے. جی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ افسوسناک صورتحال ہے. یا تو میں کہتا ہوں کہ اللہ کرتا کہ یہ ٹھیک ہوتا کہ ان کو اگر یہ سمجھ آ جائے کہ واقعی ہم اس کو یونیلیٹرلی اس کو امپوز نہ کریں اور اپوزیشن کو اس میں ہم آن بورڈ لیں، کیونکہ اپوزیشن بھی یہ چاہتی ہے کہ انتخابات میں کہ قوانین میں اصلاحات ہوں اور اس میں ٹرانسپیرنسی آئے. لیکن اب اس کے کواکب کچھ اور نظر آ رہے ہیں. بالکل. ایک طرف ہمیں یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ شاید حکومت کو یہ خطرہ تھا کہ اس میں وہ مطلوبہ تعداد ادھر نہ پہنچ سکے. اور نہیں، خدشہ نہیں تھا، یہ ظاہر ہو گیا تھا کیونکہ ایم کیو ایم نے بھی کہہ دیا، کاف نے بھی کہہ دیا اور اپنے بندے بھی. خیر مجھے یہاں پر ایک چھوٹا سا ایک وقفہ لینا ہے اور جب واپس آتے ہیں تو پھر گفتگو جاری رکھیں گے. ہمارے ساتھ ہی رہیے. ویلکم بیک ناظرین. تحریک طالبان پاکستان، سپریم کورٹ، مذاکرات، حکومت، یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں. جوائنٹ سیشن ملتوی ہے. میں ایک آپ کو گفتگو سنوانا چاہتا ہوں. ہماری مریم اورنگزیب صاحبہ ترجمان ہیں مسلم لیگ نواز کی، اور آج انہوں نے بڑے جذبات میں ایک بیان کیا. انہوں نے کہا کہ رد الفساد اور وہ جو ضرب عضب تھی اس کو انہوں نے رد العضب کا قرار دے دیا. انہوں نے اس کا نام، اب رد العضب کا جو مفہوم ہے وہ تو بالکل ہی کچھ اور ہے. ذرا سنیے کیا فرما رہی ہیں. اب یہ رد العضب، یہ تو حارث صاحب بالکل الٹا ہی کر دیا کام انہوں نے سارا. اور یہ نواز شریف صاحب تو جب تھے مذاکرات کی بات کرتے تھے، مجھے یاد ہے چودھری نثار علی صاحب نے یہ فرمایا تھا کہ یہ جو حکیم اللہ محسود پر جو ڈرون مارا گیا ہے یہ تو مذاکرات پر مارا گیا ہے، اور عمران خان صاحب کا بھی یہی خیال تھا تب. لیکن یہ اچانک مریم اورنگزیب صاحبہ اس امپورٹنٹ بات پر بھی پالیٹکس. رد الضرب اور ضرب عضب میں زمین آسمان کا فرق ہے. آئی ہوپ شی انڈرسٹینڈ دی ڈفرنس. لیکن ہمارے پولیٹیکل لیڈر کی ڈائیکاٹمی یہی ہے، میں آپ کو بتاؤں. صرف اپنے ذاتی مفادات، بزنس مفادات، پولیٹیکل عزائم جو ہیں وہ، اور ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے کہ پاکستان کی کیا سمت ہے، پاکستان کو ہم نے کہاں لے کے جانا ہے. کیا اس کے لیے بھی ہم کر رہے ہیں یا اپنے پرسنل چیزوں کو سیٹل کر رہے ہیں. عمران خان کی دیکھیں بات یہ ہے کہ عمران خان کو 2 چیزوں میں جس پہ آئے تھے وہ یہ 2 تھے ان کے. نمبر 1 لوٹ مار، کرپشن ختم، اور عوام کے لیے کوئی بہت کام کریں گے، تبدیلی آئے گی. دونوں چار کا آدمی ہو سکے. اس کی بھی دیکھیں سمیع صاحب بہت بڑی پرابلم ہے. یہ جتنے کیسز 8-10 بنے ہوئے ہیں شریف فیملی کے اوپر، ڈو یو نو 5 ججز میں سے 3 جج ہیں پنجاب اکاؤنٹیبلٹی کورٹ میں، اور وہ ہر 2 مہینے کے بعد 2 مہینے کے بعد جج چینج ہو جاتے ہیں. دوسرے گانے میں 6 مہینے رہتے ہیں کیس پڑے ہوئے. سو عمران خان کو یہ چاہیے تھا کہ آپ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس سے، آپ کی حکومت اور نیب بیٹھ کے ملک کے وسیع تر مفاد میں ایک فیصلہ کر لیتے کہ یس ہم نے پیسہ بلانا ہے جو انصاف کے تقاضوں کو پورا کرتے. اگر لوٹا ہوا پیسے، اگر لوٹا واقعی لوٹا ہے تو پیسہ ریٹرن کریں گے 3 مہینے مانیٹرنگ پاناما کی طرح، اور اس کے بعد یہ کیسے میگا کرپشن کے ختم کریں گے. اور وی ول انشور کہ اگر نہیں پیسہ صحیح ہے نو ایشو، اگر کرپشن ہے تو ریٹرن پیسہ لیں گے. وہ نہیں لے سکے، 3 سال ہو گئے، اور لائف پہ سے جو آپ نے وعدے کیے تھے وہ پورے نہیں کر سکے. اوپر سے میں یقین کریں مجھے یہ ایک گورننس کی چھوٹی سی بات ہے جو پروونشل لیول کی ہے، جو ہوم گرون ویجیٹیبل کموڈٹی آئٹمز ہیں اس کا ڈیزل سے کیا تعلق ہے، ڈالر سے کیا تعلق ہے. ہمارا اکنامک انجن جو ہے وہ ایگریکلچر ہے. ہم نے 3 سال میں اس کو اتنا زیادہ بوسٹ نہیں دیا. ہم نے ابھی جو ہم گندم لے رہے ہیں، ہم بازار سے جو لیتے ہیں باہر سے آتی ہے امپورٹ کی ہے، کم از کم 30-35 روپے ٹن ہے، یہ من ہے. ہم اپنے کسان کو دیتے ہیں 2000 روپے 18,000 روپے.
آپ 200-300 اس کو بڑھا دیں تو ملک میں گندم ختم ہی نہیں ہوگی. لائک وائز شوگر کی بات ہے, شوگر انڈسٹری آپ کی جو ہے وہ آپ کے سامنے حکومت نے ریٹ فکس کیا کہ 90 روپے میں ہم گندم یہ شوگر اٹھائیں گے, 16 روپے اس میں پروفٹ رکھا مل کا, ٹھیک ہے, لیکن وہ کورٹ میں گئے, کورٹ نے اسٹے دے دیا انٹل سو دیز آر دا ہرڈلز. یہ ہرڈل آپ کو نیشنل لیول میں مل کے بیٹھنے کا. آپ میں وہ محمد بن سلمان نے کیسے سب سے پیسہ ریکور کیا تھا, بیکاز ایک انہوں نے فیصلہ کر لیا اور انہوں نے پیسہ نکالا, چاہے اپنے رشتے دار تھے, کزن تھے, سب کو پکڑ لیا. اینڈ اٹ ٹک لاٹ آف منی. ہم نے پیسہ بھی نہیں لے سکے. وی نیڈ ٹو ٹیک بالکل صحیح. اچھا شاہ خاور, ہم کشمیر کی بات ہو تو کہتے ہیں کہ مذاکرات سے معاملہ حل ہوگا, طالبان اور امریکہ کا معاملہ ہے تو وہ بھی ہم کہتے ہیں مذاکرات سے ہوگا, یمن کے لیے سعودی عرب ہم سے فوج مانگتا ہے تو ہم کہتے ہیں نہیں جی یہ ہم اس جنگ میں نہیں جا سکتے, ہم اپروچ ہماری جو ہے وہ یہ نہیں ہے کہ ہم اپنی فوج کو جھونک دیں. جب ٹی ٹی پی کے ساتھ اگر بات ہو رہی ہے, جیسے حارث صاحب پہلے کہہ رہے تھے کہ اگر مذاکرات ان کے ساتھ کیے جاتے ہیں ایک معاملے کے حل کے لیے, تو اس پر سپریم کورٹ آف پاکستان ایک بہت بڑا آج جو ریمارکس ہیں ان میں جو ایک منظر اس کا جو بنا ہے, جو ایک سین ڈیولپ ہوا ہے کہ شاید اب جو مذاکرات ہو رہے ہوں گے, جو دوسرا فریق ہے, جس وقت سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف سے یہ بات آئی کہ 4 ہفتے کے بعد آپ نے ایک ریٹن رپورٹ بھی دینی ہے کہ آپ نے جو اے پی ایس ہے اس کے مجرموں کے ساتھ آپ نے کیا برتاؤ کیا بائی دا پرائم منسٹر آف پاکستان. تو شاہ خاور مجھے یہ بتائیے کہ اب ان مذاکرات کا کیا مستقبل آپ دیکھتے ہیں؟ آپ ایک ماشاءاللہ بڑے ذہین اور فتین پولیٹیکل ورکر ہیں. دیکھیے سبھی بات یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ مذاکرات بالکل ہونے چاہیے, اور کانفلکٹس دنیا میں جتنے بھی رہے ہیں, بڑی بڑی وہاں پہ خونی جنگیں بھی ہوئیں, گوریلا وارز بھی ہوئی, لیکن پھر ٹیبل پہ آ کے مذاکرات ہوئے. لیکن مذاکرات جو ہیں وہ بڑے کمپوزٹ اور بڑے دور رس ہونے چاہیے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ مذاکرات جو ہیں ایک دفعہ صوفی محمد وغیرہ کے ساتھ بھی ادھر سوات اور دیپ وغیرہ میں ہوئے تھے, اور اس پہ بڑے شادیانے بجے تھے, اور اس کے بعد پھر کیا ہوا, انہوں نے پھر وائلیٹ کیا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ تحریک طالبان پاکستان سے مذاکرات کرنے سے پہلے, یا ابھی اگر آپ نے انیشیٹ بھی کیا ہے, تو آپ پارلیمنٹ کو اس کو ضرور اعتماد میں لیں, ایک وسیع تر کنسنسس ڈیولپ کریں. جب تک کنسنسس ڈیولپ نہیں ہوگا اس وقت تک آپ کی چیزوں میں جو ہے وہ استقامت یا اس میں جو ہے وہ سسٹینیبلٹی نہیں آئے گی. میں ابھی آپ نے جو بات کی کہ اگر حکومت پاکستان اور ریاست پاکستان اگر تحریک طالبان سے مذاکرات کر سکتے ہیں, تو وزیر اعظم پاکستان جو ہے یا حکومت, وہ اپوزیشن جو ہے وہ اسی پارلیمنٹ کا حصہ ہے, تو ان سے پہلے کیوں نہیں ایک مفاہمت کرتے کہ کم از کم ہم سٹیٹ کے معاملات کو چلانے کے لیے کم از کم ہم ایک ہو جائیں. تو وہ پہلے وہاں سے سٹارٹ لیں, وہاں پہ ایک ہم آہنگی کا ماحول جو ہے وہ کریٹ کریں. وزیر اعظم پاکستان جو ہیں وہ جا کے اپوزیشن لیڈر جو بھی ہے, وہ ان کو لوگوں نے مینڈیٹ دیا ہوا ہے, جا کے ان سے ہاتھ ملائیں, پہلے خود ایک ہوں, خود یکجا ہوں اور اپنے ایک کنسنسس ڈیولپ کریں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کی جب مذاکرات چاہے آپ تحریک طالبان سے کریں گے یا کسی اور گروپ سے کریں گے, اس میں ایک فورس ہوگی, اس میں ایک سسٹینیبلٹی ہوگی. جب تک آپ کنسنسس سے پوری قوم ایک فیصلہ نہیں کریں گے, اگر سپلٹ ڈیسیژنز کریں گے, تو اس میں میں سمجھتا ہوں ٹھیک ہو گیا. میرے پاس بالکل ٹھیک ہے, میرے پاس وقت کم ہے, لیکن حارث صاحب میں بڑا شارٹ سا آپ سے جواب چاہوں گا کہ سینسٹیو معاملات پر جب بھی مذاکرات ہوئے ہیں, آپ کیمپ ڈیوڈ ایکارڈ دیکھ لیں, آپ اوسلو ایکارڈ دیکھ لیں, آپ ڈیٹن ایکارڈ دیکھ لیں, میں آپ کو 50 اور مثالیں دے سکتا ہوں, اس میں ان چیزوں کو بہت خفیہ رکھا گیا, اور جو کنسرن جو لوگ تھے جو ان چیز کو ڈیل کر رہے تھے انہوں نے وہ مذاکرات کیے. تو یہ ڈیمانڈ کہ پارلیمنٹ میں لایا جائے اور سب کو بتایا جائے, تو یہ تو ایک لحاظ سے پھر نہ مذاکرات کرنے والی بات ہوئی نا. سمیع صاحب مجھے یہ بتائیں کہ پاکستان کے عوام نے, پاکستان کی پارلیمنٹ نے مینڈیٹ کس کو دیا ہے حکومت چلانے کا؟ گورنمنٹ کو دیا, پرائم منسٹر پاکستان, پرائم منسٹر پاکستان کو, چیف ایگزیکٹو ان گورنمنٹ آف پاکستان, ٹھیک ہے. And they can take decisions on behalf of people of Pakistan, yes, while taking state interest and people of Pakistan interest, ٹھیک ہے.
ایسی چیزیں جو امپورٹنٹ ہوتی ہیں یو ڈونٹ ڈسکس ان پارلیمنٹ فار کچھ عرصے کے لیے, ورنہ یہ ان اینڈنگ ہے, وہاں آپ کو پتا کیا حال ہونا ہے. بالکل. سو آپ کو ایک اپرچونٹی ہے وہ ویک وکٹ کرنے, اس کے بعد ان کو پتا ہے ان کو موت نظر آ رہی ہے. بالکل. سو دس ٹائم اپنی مرضی کے فیصلے کرائیں آپ, یہ جیس بالکل مرضی کے فیصلے, شہداء کی انٹرسٹ کے فیصلے, پھر اس کے بعد اپنی ٹرم پہ لائیں آئین و قانون کے مطابق, دین ڈو اٹ, ادروائز ڈونٹ. بالکل. بہت بہت شکریہ بریگیڈیئر حارث نواز صاحب, شاہ خاور صاحب اور صدیق ساجد صاحب. علی, بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ وزیر اعظم صاحب کے پاس اس بات کا مینڈیٹ ہے, وہ الیکٹڈ پرائم منسٹر ہیں, وہ اگر کسی سے مذاکرات کرنا چاہیں تو وہ کر سکتے ہیں مذاکرات, اور یہ ڈیمانڈ کہ آپ اس کو بھی پارلیمنٹ میں لائیں, اس کو بھی پارلیمنٹ میں لائیں, یہ غلط ہے. اس لیے کہ گورنمنٹ عمران خان کی ہے اور ایگزیکٹو تحریک انصاف کو وہ ایگزیکٹو شپ حاصل ہے, پارلیمنٹ اس وقت گورنمنٹ نہیں چلا رہی. اجازت دیجیے, کل پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ. اللہ نگہبان. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.